बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करें सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसां कहें, उन पर सलाम जिनको ख़बर बेखबर की है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी 2022 यानी ईद उल अज़हा 2022, ईद की खुशियाँ और रब के हुज़ूर वो शुक्राना जो पूरी दुनिया में मुसलमान बजा लाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो हुक्म कि जब रब ताला फरमाता है कि इन अय्याम में, ये जिन्हें अल्लाह ने अल्लाह के रसूल ने अय्याम नहर कहा है, तो हमें मालूम ये चलता है कि इन तीनों दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इससे ज़्यादा कोई अदा बंदे की पसंद नहीं आती कि वो उसके हुज़ूर जानवर यानी ज़बीहा पेश करे। और उस वक्त वो जानवर के हुल्क़ूम पे बज़ाहिर छुरी चला रहा हो या उसकी जानिब से वो छुरी चलाने वाले चला रहे हों, मगर उसके दिल में, उसके जहन में ये फ़िक्र तारी हो कि ये जानवर के हुल्क़ूम पे नहीं बल्कि मैं अपनी ख्वाहिशात पे, अपने नफ्स पर ये छुरी चला रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर आज उसका हुक्म है, यानी कि बंदा इस जज्बे के साथ क़ुरबानी करे कि अगर रब ताला मुझे हुक्म देता कि तुझे ख़ुद को क़ुरबान करना है मेरे रास्ते में, तो भी मैं बेदरेग़ आगे बढ़ा चला जाता और अपनी क़ुरबानी भी पेश कर सकता। वो जज्बा एक मरतबा फिर हम में, वो तड़प एक मरतबा फिर हम में ज़िंदा होती है, बेदार होती है, जाग जाती है इन तीन अय्याम में, जब हम चारों तरफ खून बहता हुआ देखते हैं। आम हालात में किसी जानदार का भी खून बहना जो है वो काबिल कबूल नहीं है किसी भी बंदे के लिए। इंसान ज़ाहिर तकलीफ़ होती है, देख कर दुख होता है, मगर ये मरहला ऐसा है कि यहाँ तकलीफ़ चूँकि शुक्र का मिज़दाक़ है और हम अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की रज़ा की खातिर हम जानवर, और कितनी आप देखें किस जज्बे के साथ हम उस छुरी को चला रहे होते हैं। अच्छा, फिर वो जानवर जिससे इंसान की एक मानूसी होती है तमाम तर बातें कि तुम्हारी अज़ीज़ तरीन शय और तुम्हारी वो शय जिससे तुम मोहब्बत करते हो, वो बहुत सारे लोग जानवरों को पाल लेते हैं, कुछ अर्सा पहले ले आते हैं, उनको उनसे उनसियत हो जाती है, फिर उनका दिल बड़ा मुश्किल होता है कि वो ये तस्लीम करे कि इसको हमने क़ुरबान करना है, लेकिन उनका जो मकसद होता है वो उसे नहीं भूलते। वो अपना कौज़ याद रखते हैं, उन्हें पता होता है कि हमने इस जानवर को अल्लाह की बारगाह में क़ुरबान करना है। वो सुन्नत इब्राहिमी, मैंने जो ज़िलहज के हवाले से इंशाअल्लाह एक प्रोजेक्ट है, आप देखेंगे दास्तान हरम, उसमें बहुत सारे ज़ाहिर वाक़यात हैं, बड़ी दिलबराना अदाएँ हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी इस खानवादे की बीबी हाजरा, हज़रत इस्माइल और सभी की जो यादें हैं, इनकी बड़ी दिलकश अदाएँ हैं, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेपनाह अताएँ हुईं, इनायतें हुईं, और आज तक वो यादगार अबुल अंबिया जो है वो हमारे लिए एक फ़रीज़ा बनकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है। और पूरे साल भर के, मैं जिस तरह रोज़ों से मुताल्लिक़ उलमा से सुनता हूँ कि रोज़े तुम्हारा स्पिरिचुअल रिफ़्रेशर कोर्स करवाने के लिए आते हैं, 30 दिन में तुम्हें 335 दिन बकाया के लिए तैयार भी करते हैं, और गुज़रे हुए 335 दिन की जो पॉल्यूशन है, जो गर्द है, जो ये गर्द सिर्फ वो ज़ाहिरी गर्द नहीं है बल्कि आपकी जो रूह गर्द आलूद हो जाती है, आपका जो दिल गर्द आलूद हो जाता है, उसको धोने के लिए आते हैं ये 30 दिन। और ये 30 दिन आपकी सफाई होती रहती है, तहारत होती रहती है। अगले 335 दिनों के लिए भी ये आपके लिए अल्लाह की बारगाह में शफ़ाअत का मुजदा है, रमज़ान मुबारक, और पिछले 335 दिनों के लिए भी उनकी गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए भी एक ज़रिया है। ठीक उसी तरह ये जो 3 दिन अय्याम नहर हैं, यौम नहर है, ईद है, ज़िब्ह अज़ीम है, ईद उद्दुहा तो शुक्र गफ़ूरुर रहीम है। अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाने का इससे बेहतरीन ज़रिया, तरीक़ा, महल और मौका नहीं होगा कि जब आप अय्याम नहर में अल्लाह की बारगाह में क़ुरबानी करते हैं और फिर अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाते हैं कि या रब तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस लायक बनाया कि हमारी भी क़ुरबानी, हमारा भी हिस्सा आज तेरी जनाब में पेश किया जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, जो हमारे फ़ॉरेन लोग हैं जो अक्रॉस द बोर्ड बसते हैं, फ़ॉरेन सिटीज़न्स हैं, उनके लिए पाकिस्तान के तर्ज़ अमल पर, पाकिस्तान के अंदाज़ में क़ुरबानी करना तो ज़ाहिर है बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ स्लॉटर हाउसेस हैं, वहाँ क़ुरबानी के दूसरे तरीक़े, वहाँ का कल्चर, वहाँ के क़वानीन और उसकी पासदारी ज़ाहिर है हमें करनी भी चाहिए। रियासती क़वानीन की पासदारी जिस रियासत में रहो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द शरिया हमें ये बात समझ में आती है कि हम जिस रियासत में बसते हैं हमें वहाँ के क़ानून की
پاسداری کرنی ہے، چہ جائے کہ وہ ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت سے، اللہ رب العزت کی توحید سے کہیں شرک کی طرف یا کفر کی طرف مبتلا نہ کرے، لیکن قوانین کی پاسداری باہر طور ہمیں کرنی ہے۔ تو اب چونکہ وہاں پر ایسا حسن نہیں ہوتا، جتنے بھی ویسٹ میں بسنے والے، مڈل ایسٹ میں بسنے والے، یورپ، آسٹریلیا، کینیڈا، ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ، جہاں جہاں لوگ بستے ہیں پاکستانی یا مسلمان یا پاکستان سے ان کی کہیں بلانگنگز ہیں، آنا جانا ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم پاکستان آ جائیں، تاکہ وہ جو قربانی کا ایک حسن ہے، وہ جو ایک آزاد ایک فضا ہے کہ ہر گھر کے باہر، ہر گلی میں، یہاں تک کہ حجاز مقدس میں بھی اس انداز سے قربانی نہیں ہوتی جس طرح پاکستان بھر میں قربانی ہوتی ہے۔ پاکستان کے ہر قریہ، ہر گلی، ہر گھر کے باہر آپ کو ایک ذبیحہ ملے گا، ایک جانور کھڑا ہوا ملے گا، جس کی جو ہے وہ نگہداشت ہو رہی ہوتی ہے کئی دن تک، بچے اس کے ساتھ بڑے مانوس ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اس کی قربانی کی جاتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جس طرح کہا گیا نا کہ قربانی ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، سب کے لیے اس انداز سے کہ اس کا گوشت انہی سب تک تقسیم ہوگا کہ جن کے لیے اللہ رب العزت چاہتا ہے، اللہ رب العزت آپ سے مطالبہ کرتا ہے۔ اور رب کے لیے چونکہ ظاہر کاز ہی یہی ہے، وہ ہمارا مرکز اور محور یہی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کے نام پر یہ جانور قربان کیا جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں یہ جانور پیش کیا جاتا ہے، اور یہ بروز حشر بھی جانور جب زندہ ہو کر آئے گا تب ہمیں پتہ چلے گا یہ قربانی کتنا بڑا نوبل کاز ہے۔ تو ناظرین کرام، جو ہمارے ویسٹرن سٹیزنز ہیں جو پاکستان نہیں بھی آ سکتے یا آ بھی سکتے ہیں، ان کی سہولت کے لیے، انہیں سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے اس سال بھی عہد کیا ہے کہ ایک اجتماعی قربانی اس کا فریضہ سر انجام دیا جائے۔ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں جانوروں کی قربانیاں ہوتی ہیں، اور ان میں ہزارہا حصے آپ حضرات کی جانب سے شامل کیے جاتے ہیں۔ آپ اپنا نام بتاتے ہیں، عید الاضحیٰ کے دن اعلیٰ صبح وہاں قربانی کا آغاز ہو جاتا ہے علماء کرام کی سرپرستی میں، اور آپ کے جتنے بھی نام ہمارے پاس ہوتے ہیں، جتنے بھی ہم ڈونرز ہیں جو اپنا پارٹیسپیشن لکھواتے ہیں، ان کے بڑی تیزی کے ساتھ ٹکٹ چل رہے ہوتے ہیں، ان کی ڈونر آئی ڈی، ان کا نام۔ میں تو دیکھیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے آشنا ہوں، اس ادارے میں 7-8 برس مجھے ہو گئے، تو آپ یقین کیجئے کہ جب آپ 7 برس پہلے بھی اگر آپ نے قربانی میں حصہ لیا تھا کے جی این کے ساتھ، تو آپ آج کال کر کے کے جی این کے نمائندے سے یہ بات کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ جی میں نے یہ میری ڈونر آئی ڈی، وہ آپ کو ڈیٹیلز بتا دے گا، آپ نے کتنے پیسے دیے تھے، آپ نے حصہ لیا تھا یا آپ نے بکرا قربان کیا تھا، کیا کیا تھا، وہ سب ڈیٹیلز آپ کو، کیونکہ ظاہر ہے مختلف شعبہ جات سے ہوتی ہوئی بڑی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آپ کی امانتیں محفوظ ہوتی ہیں اور صحیح جگہ پہ آپ کی امانتیں پہنچائی بھی جاتی ہیں۔ ممتاز عالم دین مفتی محمد عامر صاحب کی سربراہی اور سرپرستی میں انشاءاللہ یہ اجتماعی قربانی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کرنے جا رہا ہے۔ تو میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے جو پاکستان کے باہر یا پاکستان میں مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی جانب سے اس حوالے سے بھی بری ذمہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کی امانت محفوظ ہو جائے گی، آپ کی جانب سے قربانی کر دی جائے گی، کیونکہ ویسے تو یہ ظاہر نان پروفٹ آرگنائزیشن 100% زکوٰۃ پالیسی پہ بھی کام کرتا ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، لیکن چونکہ قربانی کا معاملہ زکوٰۃ کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ ذاتی آپ کی جو ملک ہے، ذاتی جو آپ کا پیسہ ہے، اس سے قربانی کی جاتی ہے، اور ہر اس صاحب استطاعت بندے پر قربانی واجب ہے کہ جس کا ظاہر ہے وہی نصاب جو شرعی نصاب علماء کرام بتاتے ہیں، انشاءاللہ اس پر مزید ہم روشنی ڈلوائیں گے۔ میں آپ تمام ہی سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ حصہ لینا چاہتے ہیں، یعنی شیئر ان اکاؤ، آپ کو ایک فرد واحد کی جانب سے ایک مطلب 1 پرسن کی جانب سے وہ قربانی ہو جائے، تو وہ آپ 12,000 روپے پاکستانی، 12,000 پاکستانی روپیز کے ذریعے آپ ایک فرد کی قربانی شامل کر سکتے ہیں، 12,500 روپے۔ اور اگر آپ ایک پورا بڑا جانور قربان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ 87,500 روپے پے کر سکتے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو۔ اگر آپ بکرا قربان کرنا چاہتے ہیں جو ایک فرد واحد کی جانب سے قربانی ہوتی ہے، 23,000 پاک روپیز کے ذریعے آپ وہ بکرا قربان کر سکتے ہیں، میرا خیال ہے کوئی $100 and something ہوں گے۔ اور اگر آپ وہ جس طرح میں نے گائے کے حوالے سے بتایا، بڑا جانور اگر آپ قربان کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ کچھ مطلب نیئر ٹو یا ایکول ٹو $400 اور مور اور لیس جو بھی ہے،
تو میں آپ تمام یو ایس میں بسنے والے، یو کے میں بسنے والے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ عید الاضحیٰ کی قربانی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ کیجئے۔ آپ اپنے اہل خانہ، اپنے بچوں، اپنے مرحوم والدین کی جانب سے قربانی لکھوا دیجئے۔ ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں، ہمارا جو کانٹیکٹ نمبرز ہیں وہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ آ رہے ہیں۔ آپ ہمارے یو این نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، اسٹوڈیو آ سکتے ہیں، مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اپنے ڈونیشنز لکھوا سکتے ہیں۔ اور یہ صرف ڈونیشنز نہیں ہیں تو بلکہ آپ کی جانب سے قربانی ہے، آپ کی جانب سے، آپ کے نام سے یہ فریضہ ہم کریں گے، یہ آپ کی امانت ہوگی ہم پر، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت بڑی اجتماعی قربانی ہونے جا رہی ہے۔ ہمارے اکاؤنٹ ٹائٹلز، ہمارے اکاؤنٹ ڈیٹیلز، اکاؤنٹ نمبرز بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہیں۔ اگر آپ اس میں شامل کرنا چاہیں تو بس انفارم کر دیں کہ آپ نے اتنا شامل کیا ہے، آپ کتنے حصے بنتے ہیں اور یہ نام ہے، ان ناموں کے ساتھ ہماری قربانی کروا دی جائے۔ انشاءاللہ آپ کی قربانی شرعی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کروا دی جائے گی۔ ایک پیکیج ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے جو تیار کیا گیا آپ لوگوں کے لیے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اپنے مہمانوں سے آپ کی ملاقات بھی کرواتا ہوں، ان سے گفت و شنید بھی کرتے ہیں، آغاز کریں گے۔ تو وہ پیکیج جو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے لاسٹ ایئر اور اس بیفور لاسٹ ایئر کے جو تیار کیے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ اس کی ایک جھلک دکھاتے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ ناظرین اکرام، یہ آپ کے سامنے جو مناظر ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بحمداللہ اے آر وائی کیٹل فارم ہاؤس کے مناظر ہیں۔ یہ کوئی منڈی میں کھڑے جانور نہیں ہیں بلکہ ایک فارم ہاؤس کے اندر بہت اچھے انتظام، انصرام اور بطور خاص بہت ہی صفائی ستھرائی کے احتیاط اور خیال کے ساتھ ان جانوروں کی وہاں نگہداشت کی جاتی ہے۔ ان کے جو کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، میں نے از خود وہاں جا کے وزٹ کیا، ہم نے آروی کیٹل فارم کے پیج سے لائیو بھی کیا تھا اور وہاں جا کے لوگوں کو بتایا اور دکھایا تھا کہ دیکھیں کتنا اچھا اور عمدہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست بھی وہاں پہ کیا گیا ہے ان کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے۔ اور اسپیشلی جو آج کل ظاہر ہے جانوروں میں بیماریوں کا سلسلہ آ گیا ہے، لمپی یا لمپی کچھ اس طرح کہتے ہیں، ایک بریانی وہ کے حوالے سے میں نے سنا تھا کہ وہاں پر لوگ اس جانور کے قریب تھے اور وہ ان کو وہاں پر اس میں بھی وہ جو ہے اس کا سلسلہ ہوا تھا، لیکن بعد میں جب کنفرمیشن ہوئی تو معلوم چلا کہ وہ جانور سے یہ بیماری آگے بڑھتی نہیں ہے، تو یہ بیماری جانوروں تک محدود رہتی ہے، لیکن باوجود اس کے کہ وہ اگر بیمار رہے گا تو وہ درست نہیں ہے اس کی قربانی، اور شرعی طور پہ اس کے لیے بڑی مشکل اور دقت ہے۔ تو اس جانور کو باقاعدہ ویکسینیشنز دی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں تمام تر جانوروں کو چیک کیا جاتا ہے فزیکلی، میڈیکلی، اور پھر ان کو ظاہر ہے اگر کسی میں کوئی کمی پائی جاتی ہے یا کوئی بیماری ہے تو وہ اسے ویکسین دی جاتی ہے۔ چارہ بنتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا عمدہ یہ چارہ ان کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ مطلب موجودہ دور میں آپ کسی اس کی گائے منڈی کا وزٹ کر لیں، دورہ کر لیں، مویشی منڈی میں آپ چلے جائیں، آپ کو اس طرح کا چارہ کھلاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ یا تو وہ بہت ہی کوئی کاسٹلی جو جانور ہوں گے ان کے چارے میں آپ کو یہ سب باتیں نظر آئیں گی، لیکن اس طرح کے جانور کے جو اجتماعی قربانی کے حوالے سے پیش کیے جائیں گے یا جن کا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، سفید پوش مستحقین، یہ دیکھیے یہ کتنی بڑی اللہ کی مخلوق کی تعداد ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے صرف گوشت تقسیم نہیں کیا، بلکہ چونکہ مہنگائی آپ کو پتہ ہے پاکستان اور پاکستان کے گرد و نواح میں جو ظاہر ہے مہنگائی کا ایک سیلاب اور طوفان اور زور ہے، اس کی وجہ سے غریب کی کمر ٹوٹ گئی ہے، تو اس بات کی احتیاط رکھی گئی ہے کہ ہم صرف گوشت نہیں تقسیم کریں گے بلکہ اس گوشت کو باقاعدہ پکائیں گے، بنائیں گے، اس سے مختلف اقسام کی ہم غذائیں تیار کریں گے، لوگوں کے لیے کڑھائی گوشت تیار کریں گے، قورمے تیار کریں گے، بریانیاں تیار کریں گے، باربیکیو تیار کریں گے، اور ان تمام غرباء کو انشاءاللہ پیش کریں گے، مہمان نوازی کریں گے، انہیں کھلائیں گے، انہیں گوشت بھی دیں گے اور پکے ہوئے کھانے بھی دیں گے۔ اس سال بھی ہم نے نیت کی ہے، آپ ہمارا ساتھ دیجئے، اپنی اپنی قربانی لکھوائیے، میں ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتا ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، قربانی ہے یہ رب کے لیے اور رب تعالیٰ کے لیے، رب کے بندے پیش رہ کر قربانی کرتے ہیں عید قربان پر۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا دیجئے ساتھ،
خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ پہ ہونے جا رہی ہے ایک بہت عظیم الشان اجتماعی قربانی، جس میں ہزارہا لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے اور ہزاروں لوگ اکتساب فیض کریں گے، کیونکہ کئی خاندانوں تک، کئی ان گنت خاندانوں تک اس کا گوشت اور اس کے گوشت سے بنے ہوئے کھانے تقسیم کیے جائیں گے، ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ اب پاکستان میں مہنگائی کا جو لیول ماشاءاللہ جس سپیڈ میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، مطلب اتنے ریپڈ آپریشن تو کبھی خیال میں بھی نہیں تھے کہ پے در پے مہنگائی کے ہم پہ حملے کیے جائیں گے، تو وہ جو مہنگائی کا طوفان ہے اس دور میں انسان روکھی سوکھی کی جو کاسٹ ہے وہ پوری نہیں کر پا رہا، یعنی روکھی سوکھی کے بھی پیسے اس کے پاس نہیں بچ رہے، اور اس کے جو ظاہر اس سے زیادہ لازم و ملزوم جو اس کے ایکسپینڈیچرز ہیں، اخراجات ہیں کہ جن کی بدولت وہ کمائے گا، یعنی ظاہر اس کا جانا آنا، اس کا پیٹرول، اس کے دیگر اخراجات، اس کے گھر کا کرایہ، اس کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، روکھی سوکھی کے بھی پیسے نہیں ہیں، چہ جائے کہ وہ گوشت خریدے۔ تو اب آپ سوچئے کہ اس عید قربان پر لوگوں کے پاس جب ایسے چہروں کو جب گوشت ملے گا تو ان کے لیے ایک عید تو ہماری ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس جگہ پہ کھڑا کیا کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، اور ایک عید ان کی ہے کہ انہیں اس عید پر گوشت نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ اس بات کا بڑا خیال رکھیے، اللہ کی رضا ایسے لوگوں کو ملا کرتی ہے، اللہ کا قرب ایسے لوگوں کو ملا کرتا ہے، ایسے گھروں میں برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ جن گھروں سے یہ حصہ پیش کر دیا جائے اللہ کی بارگاہ میں کہ میری جانب سے، میری بیٹی کی جانب سے، میرے بیٹے کی جانب سے، میرے مرحوم والدین کی جانب سے آپ یہ حصے لے لیجئے اور یہ اللہ کی مخلوق میں آپ تقسیم کر دیجئے گا۔ علماء کرام کی زیر نگرانی یہ قربانی ہوگی اور تمام تر شرعی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہوگی۔ مجھے امید ہے آپ ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے، ہمیں لاکھوں لوگوں کی مدد کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں آپ کے مدد کی اور آپ کے سہارے کی، سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ پوری ایک گائے دینا چاہتے ہیں، بڑا جانور جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، آپ کے 7 فیملی ممبرز کی جانب سے قربانی ادا ہو جائے گی، قربانی کر دی جائے گی، تو وہ آپ 87,500 پاکستانی روپیز کے ذریعے ہمیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک فرد واحد کی قربانی ہو تو اسی بڑے جانور میں آپ حصہ لے سکتے ہیں 12,500 روپے کے ذریعے، 12,500 روپیز فار ایچ شیئر۔ اور اگر آپ گوٹ کی، بکری کی قربانی کرنا چاہتے ہیں جو بھی ایک فرد واحد کی جانب سے ہوتی ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندہ مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، تو اب چونکہ ہم اپنے لیے بکرا پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ بکروں کی قربانی بھی کر سکتے ہیں، اپنی جانب سے پیش کریں۔ بکرے کا گوشت اگر کسی غریب کو مل جائے گا تو ظاہر ہے یہ تو اس کے لیے بہت بڑی بات ہوگی، اور ظاہر ہے اب تو گائے کا گوشت ہو یا بکرے کا گوشت ہو، یہ دونوں چیزیں ایک عام آدمی کی دسترس سے بہت دور جا چکی ہیں، مگر ہم ان کی دسترس میں انہیں لایا چاہتے ہیں، کئی دن تک وہ یہ گوشت کھائیں گے اور ہمیں اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ آج ہمیں وقت دیا ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی آواز پر، اس نوبل کاز پر، اس نیکی میں اپنا وقت انہوں نے ہدیہ کیا ہے، اور ان حضرات کا یہاں موجود رہنا وہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے کہ یہ اپنی مصروفیات ترک کر کے یہاں ہے۔ جناب حضرت علامہ مولانا فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی نظامی صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں، جناب مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں، اور ممتاز ثنا خان بھائی محمد وسیم وسیع ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے اور آج اس پروگرام کی رونق بڑھائی۔ انشاءاللہ علامہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ عید قرباں میرا سوال ہوگا اور اس کے تمام تر زاویے، اس کی تمام تر نکھتیں، رنگتیں آپ پیش فرمائیں گے۔ میں پہلے وسیم وسیع سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ اللہ کا ذکر کریں، پھر انشاءاللہ علامہ صاحب۔ عرضیاں ساری چہرے پہ لکھ کے لایا ہوں، تم سے کیا مانگوں میں تم خود ہی سمجھ لو، یا مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 دراڑے دراڑے ہیں ماتھے پہ مولا، مرمت
مقدر کی کر دو مولا 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 میرے مولا تیرے در پہ جھکا ہوں مٹا ہوں بنا ہوں تیرے در پہ جھکا ہوں مٹا ہوں بنا ہوں مرمت مقدر کی کر دو مولا دراڑے دراڑے ہیں ماتھے پہ مولا مرمت مقدر کی کر دو مولا میرے مولا جو بھی تیرے در آیا جھکنے جو سر آیا جو بھی تیرے در آیا جھکنے جو سر آیا مستیاں پیے سب کو جھومتا نظر آیا جو بھی تیرے در آیا جھکنے جو سر آیا مستیاں پیے سب کو جھومتا نظر آیا پیاس لے کے آیا تھا دریا وہ بھر لایا نور کی بارش میں ہو نور کی بارش میں بھیگتا ستر آیا مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا میرے مولا میرے مولا 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 مرمت مقدر کی کر دو مولا میرے مولا ٹوٹ کے بکھرنا ہاں ٹوٹ کے بکھرنا مجھ کو ضرور آتا ہے اور نہ عبادت والا شعور آتا ہے اور نہ عبادت والا شعور آتا ہے سجدے میں رہنے دو اب کہیں نہ جاؤں گا سجدے میں رہنے دو اب کہیں نہ جاؤں گا اور اب تم نے ٹھکرایا تو سنبھل نہ پاؤں گا مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 دراڑے دراڑے ہیں ماتھے پہ مولا مرمت مقدر کی کر دو مولا میرے مولا ماشاءاللہ بہت خوب وسیم اللہ سلامت رکھے حضرت عید الاضحیٰ اور اس وقت تو دیکھیں میں نے جس طرح عرض کیا ہے پہلے کہ بہت زیادہ ظاہر مہنگائی ہے انسان کی دسترس سے قربانی کرنا تو ظاہر دیگر بات ہو گئی اب وہ لوگ جو منتظر رہتے ہیں عید الاضحیٰ کے انہیں پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ آئے گی تو ہمیں ظاہر ہے لوگوں سے وہ کرنا ہے ہم سب مل کے ایسے لوگوں کی تلاش میں بھی نکلتے ہیں اقربا میں بھی ایسے لوگ ڈھونڈتے ہیں اور ان تک عید الاضحیٰ کا یہ تحفہ پہنچاتے ہیں اور اس وقت تو میں سمجھتا ہوں پچھلے سالوں میں ایسی سچویشن شاید نہیں تھی جتنی اشد اس وقت ضرورت ہوگی آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے سے ظاہر ہے کہ اس عمل کو کہا ہی قربانی جاتا ہے واہ اور قربانی تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے سبحان اللہ اور اس میں انسان کو قربانی دیتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک جانب اللہ کے حضور اپنا واجب ادا کر رہا ہو ٹھیک ہے اور دوسری جانب مخلوق خدا سے حسن سلوک کر رہا ہو واہ واہ لہٰذا ہمارے وہ بھائی جو قربانی کرتے ہیں کر رہے ہیں وہ اپنی قربانی حسب معمول کریں لیکن مخلوق خدا سے حسن سلوک کے لیے KGN کے تحت جو اجتماعی قربانی ہو رہی ہے اس میں ضرور شرکت کریں اس لیے کہ اس قربانی کے ذریعے اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے تو اپنی قربانی کے ساتھ سے ایک KGN میں ضرور شرکت اس لیے کریں کہ اس کا گوشت ان لوگوں تک پہنچتا ہے اللہ جو سال بھر گوشت نہیں کھاتے جنہیں گوشت دور کی بات
جن کے لیے دال بھی نصیب نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، صحیح فرما وہ زمانے گئے جب کہ دال دسترس میں، دال نصیب ہو جایا کرتی تھی، وہ بھی اب مشکل ہے۔ صحیح بات۔ پھر اس انسان قربانی ایک وقت کھانا کھا لے سیر ہو کر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بالکل اور میں، آپ یقین کریں، میں عینی شاہد ہوں، ایسے بہت سارے گھروں کو میں جانتا ہوں جہاں وہ ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں اور صبح وہ چائے کے ساتھ بہت مشکل سے کوئی، آپ سمجھ لیں کوئی، یعنی وہ رسک لے لیتے ہیں یا کچھ لے لیتے ہیں، وٹ ایور، اپنا بجٹ ظاہر شرنک کرنے کے لیے صرف ایک وقت کھانا کھاتے ہیں۔ جب یہ قربانی کی جائے گی تو اس کا ایک اللہ کے دربار سے خصوصی انعام عطا ہوگا، اس لیے کہ ایک تو آدمی کو واجب ادا کرنا ہے اپنا، صحیح ہے، تو اس کا واجب ادا ہو گیا۔ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ اپنی جانب سے قربانی فرماتے تھے، اپنی امت کی جانب سے فرماتے واہ تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اب جس نبی کی امت پر یہ کرم فرمائی ہو، اس امت کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ اپنے نبی کی جانب سے قربانی ارے کریں۔ واہ سبحان اللہ۔ پھر کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں، میرے والد ہوتے، میری ماں ہوتی، آج دنیا میں نہیں ہے، عید کا موقع تھا، میں ان کی کسی طور خدمت کرتا۔ آپ ان کی جانب سے قربانی کریں عید کے موقع پر، یہ اپنے مرحوم والدین کی خدمت ہے۔ بالکل صحیح۔ اپنے مرحومین کی جانب سے قربانی کریں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جانب سے قربانی کریں۔ پھر اس قربانی میں کئی ایسے زاویے ہیں جو اس کو حسین سے حسین تر بناتے ہیں۔ مثلا یہ کہ قربانی کا جانور بڑا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، تو دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے تفاخر کا۔ لیکن جب آپ KGN میں قربانی کرتے ہیں تو وہ تفاخر کا احساس اس لیے نہیں آتا کہ یہاں پر جانور الگ سے ذبح ہوتا ہے اور آپ کی جانب سے قربانی کر دی جاتی ہے، تو وہ احساس تفاخر وہ نہیں آنے پاتا، اور قربانی کی خالصیت وہ باقی رہتی ہے۔ اس میں دکھاوے کا عنصر، ریاکاری کا عنصر وہ بھی شامل نہیں ہو پاتا۔ پھر دوسرا یہ کہ شرعی تقاضے تمام پورے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا یہاں پر جانوروں کی ویکسینیشن ہوتی ہے، جانوروں کو بالکل ان کی خوراک کا، آپ نے تو خود، آپ میں نے نے کتنی دیکھا بار ہے، کیٹل جی فارم پہ بالکل، ہم نے پروگرام کیا، مفتی صاحب نے بھی دیکھا ہے ہم ساتھ وہاں رہے پہ جا کر کہ صفائی کا انتظام ہوتا ہے، بہت اہتمام کے ساتھ شرعی تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر یہ قربانی ادا کی جاتی ہے۔ بالکل تو صحیح۔ KGN کے لیے میں اپنے بھائیوں سے یہ ضرور اپیل کروں گا کہ آپ اپنے گھروں میں جو قربانی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے وسعت دی ہے تو KGN کی اس اجتماعی قربانی کا ضرور حصہ بنیں۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے فرمایا اللہ کے قرب کو پانے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، مختصر اور پر اثر راستہ یہ ہے کہ تم مخلوق کی خدمت میں لگ جاؤ، خالق خود قریب کر لے۔ کیا اچھی بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ظاہر ہے بابا فرید کا جو فلسفہ، بابا فرید سے سوا میں سمجھتا ہوں خادگان چشت اہل بہشت اور ان کے سوا بھی جتنے بھی سلاسل ہیں، میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سلسلہ قادریہ کے جو بانی فاؤنڈر ہیں ان کی بات کروں یا ان سے ان کے اوپر کے بزرگوں کی بات کروں، اداتا صاحب سے اگر میں آغاز کروں اور میں تا امروز اگر بزرگوں کی بات کروں تو ان کے ہاں آپ کو ایک مزاج جو ہے وہ پیہم پایا جاتا ہے اور وہ ہے مخلوق خدا کی خدمت، اس پر شفقت، اور سب سے بہترین اس کا طریقہ اور ذریعہ یہ ہے کہ انہیں کھانا کھلایا جائے، روٹی کھلائی جائے، طعام تطعم طعام، جو فلسفہ ہمارے صوفیاء نے متعارف کروایا اور بتایا کہ یہ از خود ایک مسلسل عبادت ہے، اور تمام عبادتوں پر کچھ بزرگوں نے کہا کہ فوق ہے اسے کہ کسی کو کھانا کھلایا جائے، یعنی تمام عبادتوں سے افضل یہ عبادت ہے کہ کسی کو کھلایا پلایا جائے۔ اور ہمارے ہاں دیکھیں ہمیں صرف اپنے کھانے کی پڑی ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں نے ابھی عرض کیا نا آپ کو، دیکھیں کچھ لوگ تو ان کی روٹین ہی یہی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو کہوں کہ میں الحمدللہ میں 3 وقت بڑا سیر ہو کے کھا سکتا ہوں، اللہ کی مہربانی ہے، اس کی عطا ہے، اس کا شکر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ہوتا ہے ایک وقت کھاتے ہیں ٹھیک سے، نہیں کھاتے دوسرے وقت، لیکن کچھ لوگ جو 3 وقت کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کا معمول ایسا ہوتا ہے، ان کی مصروفیات ایسی، ان کی ایفرٹ ورکنگ ایسی ہوتی ہے، وہ کوئی لیبر ہے، کوئی کچھ ہے، وہ بہت زیادہ محنت کش لوگ ہوتے ہیں، انہیں 6 گھنٹے گزر جانے کے بعد، 8 گھنٹے گزر جانے کے بعد خوراک درکار ہوتی ہے، ورنہ ان سے کام نہیں ہوگا، محنت نہیں ہوگی، لیکن ان لوگوں نے اپنے 1-2 وقت کا کھانا اسکپ کر دیا۔ اب آپ سوچئے وہ کھانا جو ابھی حضرت فرما رہے تھے، دال، میں دال روٹی کی بات کر رہا ہوں، اور مجھے جو ہے وہ ایک چاچا بھی یاد آئے دال روٹی سے۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دال روٹی کھانے والا آدمی دال روٹی افورڈ نہیں کر سکتا، اس کی اب استطاعت میں، اس کی بساط میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ دال خرید لے، کیونکہ دال گوشت کے ریٹس میں مل رہی ہے،
اور جو گوشت تھا وہ تو خیر غریب آدمی تو اب سوچ ہی رہا ہے کہ گوشت کب آئے گا کب کھائیں. تو بہرحال ایک موقع ایسا آ رہا ہے کہ غریب آدمی تک گوشت اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرتے ہوئے, اس کی رسپیکٹ کا, اس کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اس کے دروازے تک پہنچایا جا رہا ہے. یا جہاں ہم کیمپسز لگائیں گے, جہاں لوگ ہمارے یہاں جمع ہوں گے, ہم انہیں پکے پکائے کھانے کھلائیں گے بڑی عزت کے ساتھ. ہم انہیں پارسل بھی دیں گے, کھلائیں گے بھی. کھلانے کا انتظام نہ ہوا تو انہیں اچھی مقدار میں انہیں یہ خوان نعمت ملیں گے جنہیں وہ گھر جا کے نوش کر سکیں گے, گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کھا سکیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ KGN کا ساتھ دیں. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ غریب نواز کے نام پر ہے اور آج بھی غریب نواز ہے یہ ویلفیئر ٹرسٹ, اور غریبوں کو ہی نواز رہی ہے. میری گزارش ہے آپ سے, دیکھیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت ہونے والے جو میڈیکل, اس کا میں خود ایویڈنس ہوں کہ ایک موقع پر ایسا ہوا, میں بڑا زبردست واقعہ ناظرین مجھے یاد آ گیا کہ میں ہمارے علامہ صاحب جانتے ہیں عبدالواحد مکی صاحب, ان کا ایک کاروباری مقام ہے, وہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے مجھے مسجد بزرگ ہیں ہمارے, چائے کے لیے روک لیا. میں چائے وہاں پر پی رہا تھا بیٹھا ہوا, تو دو لوگ چلتے ہوئے آئے اور انہوں نے ان کی دکان پر کھڑے ہو کر, اور وہ حلیہ وہ جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے نا مانگنے والوں کا, اسی ٹائپ کے وہ دو لوگ لگے. انہوں نے آ کر کہا جی ہماری بہن کی اینجیوگرافی ہے, اور ڈاکٹر نے جو ہے وہ ایک اور کوئی اور تکلیف تھی, اس سے ریلیٹڈ یہ 2 آپریشنز کہیں, اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہماری مدد کریں. تو دیکھنے میں تو بات دیکھیں, اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرے تو کیسے کرتا ہے, کرتا تو رب ہی ہے نا, بندے کی کیا حیثیت. تو انہوں نے مجھ سے کہا, یہ میں آپ کو آج سے 3-4 برس پرانا واقعہ بتا رہا ہوں, تو چونکہ میری ذریعہ ہوا, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مدد کر دیں. مجھے دیکھ کر تو نہیں لگا کہ یہ لوگ, مجھے لگا یہ پروفیشنل لوگ ہیں مانگنے والے, یہ ایسا کوئی کیس نہیں ہوگا, لیکن ان کے ہاتھ میں ڈاکومنٹس سے میں نے تھوڑا اس کو پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ڈاکومنٹس تو سارے اوریجنل معلوم ہوتے ہیں, کیا پتہ ان کا کیس ہو. اب آپ کیسے تلاش کریں گے سفید پوش کو. بہرحال میں نے اپنا آفس کا جو وزٹنگ کارڈ ہے QTV کا, وہ انہیں پیش کیا, اور اس کے پیچھے اپنا نام لکھا, سائن کیے, اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ میں ہماری جو بہن ہیں وہاں کام کرتی ہیں ضلع ہما, ان کو ریفر کر دیا. یہ ان کے پاس چلے گئے ہوں گے. اس کے کئی مہینوں کے بعد ہم نے نیچے جب بچیوں کی شادیاں ہوئیں, خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے حاجی عبدالرؤف صاحب تشریف لائے تھے, ایک مرتبہ حاجی جان محمد صاحب بھی بڑے جو بھائی ہیں تشریف لائے تھے, تو وہ بچیوں کی شادی میں ان کو جہیز تقسیم کیا جا رہا تھا. تو اس موقع پر میری ضلع ہما سے ملاقات ہوئی. میں نے ان سے کہا آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ سلمان بھائی آپ کے ریفرنس سے 2 لوگ آئے تھے, تو مجھے یاد نہیں آیا. میں نے کہا میرے ریفرنس سے میں کسی کو نہیں بھیجا. انہوں نے کہا نہیں آئے تھے, اور ان کی بہن کی اینجیوگرافی اور یہ وہ تھا, مجھے تب بھی یاد نہیں آیا. میں نے ان سے کہا کہ کیا ہوا پھر؟ کہہ رہی ہیں نہیں بہرحال وہ ہم نے کروا دیا, ان کے آپریشنز وغیرہ سب کروا دیے, اور وہ ان کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا, تو ویریفیکیشن کرنے والی بات ہی نہیں تھی. ان کی بہن کو دیکھ کر ہمیں آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اب ظاہر میڈیکل کیس ہے تو کیا ویریفیکیشن, سامنے آپ کے پاس رپورٹس ہیں, اور فوری کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دیا, ان کے آپریشنز کروائے, الحمدللہ وہ صحت کے ساتھ سلامت ہیں. آپ کو, ہمیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اور اس کے مالکان کو بہت وہ خاتون دعائیں دے رہی تھی. تو آپ اندازہ لگائیں بلا امتیاز رنگ و نسل یہاں, یہ تو دیکھیں میں نے جب ان سے پوچھا کہ وہ میرے ریفرنس, کہہ رہی ہیں آپ کا ریفرنس نہ بھی ہوتا اور وہ اگر سرے راہ چلتے ہوئے بھی ہمارے پاس آتے تو ان کی تکلیف ظاہر ہے وہ ہماری تکلیف تھی اور ہم ان کی مدد کرتے. تو آپ اندازہ لگائیں, دیکھیں میں خود عینی شاہد ہوں, تو میں اس چیز کو انڈورس کر رہا ہوں. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ بہت ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کی مدد کر رہا ہے. لوگوں میں 12 مہینے راشن تقسیم ہوتا ہے, لوگوں کو 12 مہینے کھانے کھلائے جاتے ہیں. KGN کا جو دسترخوان ہے, خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا دسترخوان, اس پر ذاتی پیسوں سے, صاف پیسوں سے, یہ جو مالکان ہیں اس کے حاجی صاحبان وغیرہ, ذاتی پیسوں سے روزانہ 2 وقت کا کھانا پاکستان میں کتنے مقامات پہ کھلا رہے ہیں. کراچی میں بھی 2-3 مقامات پہ KGN کے دسترخوان لگتا ہے, اور وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سید زادہ بھی آ کر کھا سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سرے راہ لگا دیا ہے اور جناب قناتیں اٹھا دی ہیں اور جو بھی کھا رہا ہو وہ رہ گزر ہے اور آنے جانے والوں کو نظر, ایسا نہیں ہے. بڑا ایک شیلٹر ہے, بڑی باؤنڈری ہے, بڑے سفید پوشی کے بھرم کے ساتھ الحمدللہ کھانا کھلایا جاتا ہے, بڑی محبت سے دعوت دی جاتی ہے. 12 مہینے یہ لنگر جاری ہے. اور اب یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی دیکھیں, گوشت کی تقسیم اپنی جگہ ہے. گوشت, اب گوشت کے ساتھ ساتھ تیل نہیں خرید سکتے علامہ صاحب لوگ, پکا کر یہاں پر جی یہاں پر قربانی کے گوشت کو جب پکایا جائے گا. اب آپ دیکھیں, آپ نے تو صرف قربانی کی حصے میں اپنا پارٹیسپیشن لکھوایا, آپ کا صرف جو آپ کا پر پرسن جو شیئر ہے
صرف وہی انکلوڈ ہوا. وہاں قربانی میں اس کی جانور کا کاٹنا، اس کے حصے کرنا، اس کا بانٹنا، اس کی یہ خوراک، اس کی دیکھ بھال، پھر اس کے بعد کھانوں کا پکایا جانا، پھر لوگوں میں کھلانا. وہاں کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں ہوتا ہے. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ والوں کے رشتہ دار نہیں آتے ہیں. وہ اللہ نے اس خانوادے کو بہت نوازا ہوا ہے. ان کا ایک ایک رشتہ دار ماشاءاللہ پاکستان میں بڑی حیثیت سے اور بڑی عزت سے جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں میں کیا ان کو مزہ ملتا ہے. میں ایک مرتبہ علامہ فیصل احمد بیگ عزیزی صاحب مجھے کہہ رہے تھے آج سے 5 برس پہلے آپ اے آر وائی سے آپ کا تعلق ایک عرصے سے رہا اور اب بھی ہے الحمدللہ، اے آر وائی آپ کا گھر ہے. تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ حاجی صاحبان کو کیا پڑی ہے کہ ان کے پاس اتنے ان کے کاروبار ہیں، اتنے ان کے معاملات ہیں، اتنے الجھے ہوئے ذہن معمولات میں، اتنی ساری چیزوں کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد یہ ویلفیئر والا کام، یہ غریبوں ظاہر ہے یہ تو ایک مسلسل آپ کہہ لینا کہ یہ ایک مسلسل ذمہ داری ہے. اور اس میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس قدر چک چک کے مراحل ہوتے ہیں، کتنے معاملات ہوتے ہیں. تو اس کام کو کرنا اور بڑے شوق سے کرنا، بڑے جنون سے کرنا، میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ان پہ عطائے خاص ہے. یہ علامہ فیصل کی عزیزی صاحب کے الفاظ تھے. کیونکہ ظاہر ہے اس نہج پہ، اس مقام پہ آ کے آدمی یہی کہتا ہے کہ یار یہ میری زکوٰۃ ہے، یا آپ لے لیں اور آپ کر لیں. مگر یہ خود کر رہے ہیں اور لوگوں سے کروا رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے مالکان کو. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ایک جو ننھا سا پودا لگایا تھا حاجی عبدالرزاق صاحب مرحوم نے، وہ ہم میں نہیں ہے مگر ان کا کام زندہ ہے، ان کا نام زندہ ہے. اور آپ دیکھیں تناور درخت بن چکا ہے یہ، اور اب اس سے دنیا جہان کے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں. نہ جانے کہاں کہاں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ یہ زندگی میں پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے کئی شعبہ جات میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مسلک و مذہب لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے. اب جہاں تک سوال ہے زکوٰۃ کا تو اس کی ادائی ظاہر مسلمانوں ہی پر، لیکن جو سفید پیسوں سے اطلاق ہوتا ہے تو وہاں غیر مسلموں کی بھی مدد کی جاتی ہے. کیونکہ ہمارے آقا و مولا حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے اور بتایا کہ بندہ مومن کون ہوتا ہے، جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہتے ہیں. بلکہ وہ تو بہترین وہ ہوتا ہے ان میں جو ینفع الناس ہوتا ہے، لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب، وقت ہے ہمارے پاس جی، سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب تشریف فرما ہے اور آپ نے بھی وقت دیا، میں آپ کا بھی شکریہ بار دیگر ادا کرتا ہوں. قبلہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے اور تمام تر صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کا حصہ جو آپ شامل کریں گے ارشاد فرمائیں بطور علم، بطور اصلاح، بطور پیغام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ سلمان بھائی، اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر یہ سعادت عطا فرمائی کہ اس نیک مشن میں ہم بھی اپنی حیثیت کے مطابق شامل ہوں اور صدا بلند کریں، اور جو ہمارے معاشرے میں بسنے والے غرباء، فقراء، مساکین ہیں ان سے متعلق ایک آگہی پیدا کی جائے، احساس پیدا کیا جائے، اور ان کا دکھ درد وہ پوری دنیا کے سامنے ان کی حیثیت جو ان کے ہی مسلمان بھائی ہیں، اور رشتے کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمائے کہ وہ ایک جسد واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح ہے. بالکل صحیح. اور مسلمان جس کو ایک جسم کی مانند حضور نے قرار دیا کہ اگر جسم کا کوئی حصہ اس میں سے متاثر ہوتا ہے تو دوسرے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، دوسرا اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. بالکل صحیح. تو آج ہمارے لیے اور بالخصوص آج کے دور میں، جس طرح اس سے پہلے گفتگو ہوئی کہ بالخصوص پاکستان میں مہنگائی انتہائی عروج پر ہے اور آئے روز مہنگائی میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. بالکل کم اور پہلے کی بنسبت کئی گنا بڑھ کر اضافہ ہو رہا ہے. صحیح بات. جو مہنگائی 3 سال میں ہوئی تھی وہ 3 مہینے میں، 3 مہینہ تو دور کی بات، لمبا پیریڈ ہے. 1 مہینے کے اندر اندر وہ اس سے کئی گنا زیادہ وہ مہنگائی بڑھ چکی ہے. اب اس دور میں غرباء کے لیے یا متوسط طبقہ جو بھی ہے، سفید پوش جو طبقہ ہے، اس کے لیے بھی اپنی زندگی گزارنا یہ بڑا مشکل ترین ایک معاملہ ہو چکا ہے. یعنی ان کے نزدیک وہ دال روٹی اگر مل جائے تو یہ ان کے لیے سب سے بڑی ایک نعمت ہے. اچھا قبلہ، مجھے ایک بات بہت زیادہ چبھی، معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اور میرے اغراض و مقاصد کبھی پولیٹیکل نہیں ہوتے، سیاسی نہیں ہوتے، لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کہا گیا کہ جی وہ ہم نے قیمتیں بڑھائی ہیں مگر کوئی بھی سڑکوں پر نہیں آیا. مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر آئیں،
لوگوں اپنے خودکشیاں کریں، آپ کو اس کے بعد جا کے آپ کہیں گے چند لوگوں نہیں تو، تب آپ یہ کہیں گے چند لوگوں نہیں تو کہ یہ باقی سب راضی ہیں۔ سلمان بھائی اصل میں ایک تو یہ کہ احساس وہ اوپر کا جو طبقہ ہے وہ تو اپنی عیاشیوں میں اتنے مگن ہے کہ ان کو بالکل کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات۔ ایک تو ان کے لیے وعید کیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ کا زمانہ تھا نا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر سے باز پرس کی جائے گی۔ حضرت یوسف کا زمانہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی دن بدن صحت گرتی جا رہی ہے، آپ سے پوچھا گیا اور معالجین نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ بتائیں، تو آپ اولاً تو آپ نے چھپایا، اس کو پوشیدہ رکھا، لیکن جب زور دیا گیا کہ اگر دن بدن صحت گرتی جائے گی تو آپ ریاست کے امور کیسے نمٹائیں گے، تو پھر آپ نے جو آپ کے قریبی عزیز تھے، وزیر تھے، ان کو فرمایا کہ جب سے میں نے جو حکومت ہے وہ سنبھالی ہے، اس وقت سے لے کے آج تک میں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کیفیت میں پیش ہوں کہ میری سلطنت میں بسنے والا کوئی بھوکا پیٹ سویا ہو اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں میرا مواخذہ کیا جائے، مجھ سے پوچھا جائے کہ تمہیں ہم نے حکومت سونپی تھی، اختیار و اقتدار عطا فرمایا تھا، تم نے رعایا کے لیے کیا کیا۔ یہ ان کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ وہ اپنی عیاشیوں میں مگن ہیں، یعنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، صرف جو مہنگائی اور یہ اس طرح کی سختیاں اور پریشانیوں کا جو معاملہ ہے وہ عوام کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور پھر عوام کو تو اتنا الجھا دیا، آج جو کل ہی کی یہ بات ہے نا کہ عوام نہیں اٹھی، اور عوام کو آپ نے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ وہ اٹھنے کے لیے بھی ظاہر ہے وہ ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ 200-400 روپے جو دیہڑی آ رہی ہے ہم جائیں گے تو اس یہ گھر میں کیا کھائیں گے، صحیح بات، یعنی وہ ایک آدھ وقت کا جو کھانا ان کو ملتا ہے صحیح بات، وہ جو لے جاتے ہیں گھر میں ان کو وہ پکایا جاتا ہے، وہ بھی روکھا سوکھا۔ تو اگر وہ آپ کے خلاف اس طرح کی حرکتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے تو گھر میں تو والوں کی تعداد بڑھے گی، آپ کا اور پھر دوسری طرف جرائم بڑھیں گے، جرائم میں اضافہ۔ آج شرح دیکھ لیں، ہمارے بالخصوص ہمارے شہر میں دیکھ لیں کہ جرائم کی شرح میں انتہا درجے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی 10 بندے روڈ پہ مار دیے، ایک ڈکیت کو جلا دیا، ایک کو گولی مار دی۔ میرے بھائی وہ آپ یہ تو سب بتا رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں بتا رہے کہ وہ جو جس کی 30,000 روپے تنخواہ تھی اور جس کا 1 لاکھ روپے ماہانہ اس وقت خرچہ ہے گھر کا، کیونکہ اس کا 15,000 کرائے کا گھر ہے اور 25,000 روپے اس کا آنے جانے کا پیٹرول لگتا ہے، تو 40,000 روپے تو اس کے یہ ہیں جس کے علاوہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اسے گولیاں مار دی اور ہم نے تو یہ کر دیا اور ہم نے وہ کر دیا۔ اللہ کے بندوں کچھ رحم کرو، اس قوم پہ کچھ رحم کرو۔ اب یہ موقع عید الاضحیٰ کا آیا ہے، خوشیاں بانٹیں، کم از کم دیکھیں ہم ان کا غم ختم تو نہیں کر سکتے شاہ صاحب، لیکن کچھ کم تو کر سکتے ہیں، ظاہر ہے۔ اور آئے روز یہ خبریں تو اخبارات کی زینت بنتی رہتی ہیں نا کہ فلاں علاقے میں ایک شخص نے خودکشی کر لی، بچوں کو ساتھ لے کر نہر میں چھلانگ مار دی، گلا گھونٹ دیا، یہ دیکھیں اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے کا ایک یہ چہرہ بھی ہے نا کہ دردناک چہرہ کہ عوام کی زندگی اتنی اجیرن کر دی گئی ہے، اتنی مشکلات ہیں کہ ان کے سامنے بچے بلک رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، بچوں کو جو بنیادی ضروریات، وہ عیاشی نہیں مانگ رہے بچے، وہ 2 وقت کا کھانا مانگ رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچوں وہ والدین کے سامنے ان کے بچے اس کیفیت میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، تو وہ مجبوراً یعنی ان کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی اس طرح کی سسک کر مرنے کے بجائے بہتر یہ کہ ایک مرتبہ گلا گھونٹ کے دبا دیں، ہمیشہ کے لیے چیپٹر کلوز کر دیں۔ تو اگرچہ اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، اس کی حوصلہ افزائی ہرگز نہیں کی جائے گی، لیکن ہمارے معاشرے کا ایک بھیانک چہرہ یہ ہے، ہمارے ہاں غریب وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور کیفیت یہ ہے۔ اور اس دور میں بھی اگر ہم نے اپنی جو ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی حیثیت عطا فرمائی ہے، حضور نے فرمایا نا کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور بھی صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو مجھ سے پیچھے نہ ہٹو، یہاں تک فرمایا کہ بکری کا کھر اگر تمہاری اتنی بھی استطاعت ہے تو تم مجھ سے پیچھے نہ ہٹو۔ آج ہم اپنی حیثیت کو دیکھیں کہ اگر ہم کسی کے دست و بازو بن سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، حضور سے ایک صحابی رسول نے عرض کیا نا کہ یا رسول اللہ مجھے دین کا خلاصہ بتا دیں کہ میں کیا کروں جس کی وجہ سے اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہوں، تو حضور نے 2 چیزیں فرمائی کہ اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت، یعنی تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی بھی طور پر اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ مخلوق میں جہاں تم دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف سے خدمت کی ضرورت ہے، حسن سلوک کی ضرورت ہے، خیر خواہی کی ضرورت ہے، تم آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرو، اور جتنا کردار ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اسی کی برکتیں عطا فرمائے گا، رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، دنیا اور آخرت میں وہ ہمارا عمل عزت و افتخار کا باعث بن جائے گا۔ قبلہ میں ایک عرض اور چھوٹی سی بس جلدی سے شامل کرتا ہوں، پھر نعت شریف سنیں گے، اپیل کریں گے کہ جو لوگ، میں ایک سوال ہے آپ سے کہ جو لوگ جن کی تنخواہیں کم ہیں، مطلب ان کی تنخواہ سے ان کا 3 گنا کم از کم خرچہ ہے، اور جو کہ اس میں کسی قسم کی ان کی عیاشی نہیں ہے، مطلب سیدھا اور سادہ خرچہ ہے جس کا وہ حساب
دے سکتے ہیں اور آپ بھی اگری کریں گے کہ ہاں جی یہ اتنا خرچہ واقعی ہے، اس میں 1 روپے کی اضافت نہیں ہے۔ ان کی تنخواہ سے ان کا 3 گنا خرچہ ہے، اور تنخواہ انہیں 1 گنا ہی دی جا رہی ہے گزشتہ کئی سال سے۔ اگر اور ان 6 سالوں میں مہنگائی 600 گنا بڑھ گئی، مگر تنخواہ ان کی جو ہے وہ 100 گنا بھی نہیں بڑھائی جاتی۔ تو اس صورتحال میں جو مالکان ہیں ان سے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال ہوگا۔ ظاہر ہے اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو استطاعت دی ہے، ایک تو یہ کہ کسی شخص کا کوئی کام کاج ہے، وہ خود ہی اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کام ہی نہیں چل رہا، صحیح، تو وہ جس طور پہ بھی جس معاہدے کے ساتھ ان کے ساتھ وہ اگریمنٹ کرے گا، جو بھی شرائط ہوں گی اس کے مطابق اس کی پاسداری ضرور ہے۔ لیکن بعض افراد وہ ہیں نا کہ جو یعنی عیاشیاں لگی ہوئی ہیں اور اربوں خربوں روپے کے اثاثے ہیں، مزید جمع ہوتے جا رہے ہیں، عوام کا احساس نہیں ہے، تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ان کا پوچھا جائے گا۔ یہ تو حضور کی حدیث وہ ہمارے پیش نظر ہو نا، حضور نے فرمایا کہ اللہ کل اپنے بندے سے فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، مجھے فلاں چیز کی حاجت تھی، تو نے نہیں دی، تو بندہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میں کیسے دیتا؟ تو اب اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے فرمایا جائے گا کہ اب تو جانتا نہیں تھا کہ فلاں بندہ، چاہے وہ آپ کی ملازمین میں سے ہو، اور ملازمین میں تو یعنی سب سے زیادہ مستحق اپنے خاندان والے ہیں، پھر قرب و جوار میں رہنے والے افراد ہیں، صحیح بات، یعنی جن کا معاشی نظام وہ آپ پہ ہی منحصر ہے، اس کا سارا دار و مدار آپ پہ ہی ہے کہ آپ کچھ دیں گے تو اس کے گھر میں کچھ چولہا جلے گا، آپ دے ہی اتنا رہے کہ چولہا وہ 3 وقت کے بجائے 1 وقت پہ آ گیا ہے، تو اگر آپ کی استطاعت ہے اور آپ نہیں کر رہے اپنی استطاعت کے مطابق تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا مواخذہ ہے۔ ایک تو ملازم کا حق ہے کہ اس طور پہ آپ دیں، اور ایک مسلمان بھی ہے نا کہ مسلمان کو اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو دوسرے مسلمان کے دست و بازو بنے وہ، بالکل صحیح، تو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا کیا جائے۔ اور یہ مجھے ماشاءاللہ ایک نوید پچھلے دنوں جو ہمارے اپنے ادارے میں، دیکھیں میں دوسرے اداروں کو پروموٹ کرنے کے لیے اور ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، مطلب اپنے ادارے کو میں پروموٹ نہیں کر رہا، دوسروں کو میں چاہتا ہوں کہ وہ موٹیویٹ ہوں، اور موٹیویٹ ہونے کے بعد وہ پروموٹ ہوں، اسی حوالے سے کہ جب پچھلے دنوں جب مہنگائی اتنی بڑی نہیں تھی، مہنگائی کچھ ذرا سی بڑی تھی، تو ہماری آرگنائزیشن نے الحمدللہ اس کو محسوس کیا تھا، اور اپنے وہ امپلائیز جو 50,000 سے لیس تھے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی آرگنائزیشن کی ایک صفت جو اچھی بات ہے، جو جن کی تنخواہ 50,000 تک تھی ان کو 50% 60% تک انکریمنٹ لگا کے دیے، جبکہ کسی ادارے میں اتنے انکریمنٹ اس وقت نہیں لگے، کیونکہ اداروں کے مالکان نے یہی کہہ دیا کہ جی وہ آپ کے لیے مہنگائی ہے تو ہمارے لیے بھی ہے، کمائی تو ہماری اتنی ہی ہو رہی ہے، اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے نظرات کو، انہوں نے اپنے غریب جو ماتحتین ہیں ان کا بہت خیال رکھا، اور ان کو عزت کے ساتھ جو ہے ان کی تنخواہوں کو بڑھایا، اور ان لوگوں کے چہرے کھل اٹھے۔ وہ جو ایک ظاہر اس مہنگائی کے دورے میں جو ایک ہو جاتی ہے، ایک لہر دوڑ جاتی ہے، تو دوسرے لوگوں کو، دوسرے مالکان کو میں تنبیہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے اداروں میں لوگ ملازم ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تو آپ ضرور ایسے لوگوں کو دیکھیے، تلاش کیجئے، پرکھیے کہ کیا یہ جو آدمی میرے پاس ہے، یہ جو کام کر رہا ہے، کیا اس کی اتنا معاوضہ بنتا ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے گا، اگر اس کا معاوضہ اتنا نہ بنتا ہو تو جتنا بنتا ہو آپ کے بس میں نہ ہو تو کم از کم اس سے کم دے دیجئے، مگر اتنا نہ دیجئے کہ جس میں اس کے ساتھ زیادتی ہو، جس میں اس کے ساتھ اس کی محنت وصول نہ ہو رہی ہو، کہ اس کا خرچہ 3 گنا ہو اور آپ 1 گنا اس کو تنخواہ دے رہے ہوں، اور اس کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہ ہو کہ وہ آپ کے علاوہ پھر کوئی دوسرے راستے اختیار کرے، اور پھر اس کے بعد آپ کل کو یہ کہیں کہ جی اس نے تو یہ کام کیا ہے، اس نے تو فلاں کام کیا ہے، اور ہم اسے نکالتے ہیں۔ اللہ کے بندو، آپ وہ نوبت ہی نہ آنے دیتے کہ وہ ایسا کوئی کام کرتا، وہ ایسا کوئی جرم کرتا، وہ ایسا کوئی غیر ضروری راستے پر چل پڑتا۔ آپ اپنے لوگوں کی مدد کریں، آپ پہ لازم ہے، اللہ کے ہاں آپ سے سوال ہوگا، اور آپ نے اپنے ماتحتین کو، یہ آپ کے ماتحتین کل آپ کو دست و گرباں ہو سکتے ہیں بروز حشر، کہ ہم اس وجہ سے ہم نے یہ جرم کیا تھا، کیونکہ ہمارے پاس جس طرح جب ایک چور کے ہاتھ کاٹنے کی باری آئی تھی اور خلیفہ وقت کے سامنے جب لایا گیا تو کہا گیا چور کے نہیں بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، کیونکہ اس بادشاہ نے اس اپنے ماتحت کا خیال نہیں رکھا، اپنی رعایا کا خیال نہیں رکھا، اس کو اتنے اخراجات، اتنی انکم اس کی نہیں ہے کہ یہ 2 وقت کا کھانا کھا سکے، اس لیے یہ چوری کر کے کھانا کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت برے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ، اب یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور ہم اس ملک سے ہیں، یہ ملک ہم سے نہیں ہے، ہم اس ملک سے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے، ہمارے ملک کے لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم ہر غریب کا درد ہمارا درد ہے، ہم اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکل
سب کی مشکلات حل فرمائے. ہم بہت سارے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی مدد کرنے جا رہے ہیں عید الاضحیٰ پر قربانی کر کے. آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اس قربانی 2023 میں اجتماعی قربانی میں اپنا اپنا حصہ ڈالیے اور بہت سارے لوگوں کی مدد کرنے میں ہمارا ساتھ دیجیے. ملتے ہیں آپ سے ایک وقفے کے بعد. پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب 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 کے لیے، قربانی. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.